अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीक्यू स्पीक्स में खुश आमदीद। और आज की वीडियो भी इंतहाई अहम, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त बना दी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने उसको बैक किया है, उसके बाद वो एक ऐसी पोजीशन में आ गई है कि अब उससे मुज़ाकरात होना शुरू हो गए हैं। और आज की वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तो मैं आपको अंदरूनी कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कल मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई, और आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, आज की मुलाकात उनकी कैंसिल हो गई है। इस हवाले से भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। फिर उसके साथ साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नून लीग एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब का एक अलहदा ही मूड चल रहा था, एक अलहदा ही वो गरूर के अंदर थे। ये ऐसा एकदम कैसे हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज़्यादा नशस्तें जीत गई। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा जितनी नशस्तें और जितना वोट उन्होंने हासिल किया। ये कैसे होता है, ये सिस्टम कैसे था, और धांधली का जो सिस्टम बनाया जाता है वो कैसे मैनेज किया जाता है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने तोड़ दिया। थोड़ा सा आपको इस हवाले से भी बताना है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, जो सबसे अहम चीज़ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात अगर जाती है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है तो उसको क्या फ़ायदा होगा, और अगर वो किसी और के साथ इल्हाक करके जाती है तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर ये आज़ाद जो ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये आज़ाद हैसियत के अंदर एक ग्रुप बना लेता है असम्बली के अंदर, तो उससे नुकसानात क्या होंगे और फ़ायदे क्या होंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करनी है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में, जहां पर आप देखें कि MQM ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पहले ही इत्तेहाद कर लिया था इलेक्शन से पहले, और मुस्लिम लीग नून को ये बता दिया गया था, मैंने आपको इससे कबल भी वीडियोस में बताया था और ये बात आपने बहुत सुनी कि साड़ी गल हो गई है, लेकिन अब पता लगा कि गल तक नहीं हुई सी, लेकिन हुई सी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने उसको मुस्तरद कर दिया, जो प्लान बनाया था उसको मुस्तरद कर दिया। MQM ने इत्तेहाद किया। MQM ने भी, जो मियाँ साहब कहते होते थे कि मैं अब आ रहा हूँ, मैं अक्सरियत के साथ आ रहा हूँ, उन बातों के अंदर आ गए और पहले इत्तेहाद कर लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कितनी पतली हालत है मुस्लिम लीग नून की, तो वो भी अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यार इत्तेहाद करना भी है या नहीं करना, ये जो अपने वोट हैं ये इसको देने भी हैं या नहीं देने। ये इस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये पहले भी उस टाइम भी तनकीद होती रही मियाँ नवाज शरीफ पर कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी वो अपने इलेक्टेबल्स खड़े करना चाह रहे थे, जो भी अपने पार्टी के लीडरान खड़े करना चाह रहे थे, जिनको टिकट देना चाह रहे थे, तो बादशाह सलामत ने इतना गवारा नहीं किया कि वो पंजाब से बाहर निकलें। बादशाह सलामत पंजाब के अंदर मौजूद रहे, पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पे बुलाते रहे और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोगों को टिकट जारी करते रहे, इंटरव्यूज़ करते रहे, क्योंकि बादशाह सलामत को ये लगता था कि उनकी हुकूमत आ गई है। उनको लगता था कि जिन लोगों ने उनको यकीन दहानी कराई है वो उनके लिए सब कुछ मैनेज कर देंगे, और यकीनी तौर पर उन्होंने भरपूर कोशिश की मैनेज करने की। लेकिन अब ज़रा हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं, अब ज़रा हालात संगीन हो गए हैं, और मुज़ाकरात की टेबल पर ये लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है जो कि मैं आपको बड़े तफसील के साथ आज समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बल्कि इस वजह पर बात कर लेते हैं, फिर और कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बताता हूँ कि मीटिंग आज क्यों कैंसिल हुई और कल क्या बात हुई। इसकी बुनियादी वजह नाज़रीन ये है कि जो पख्तून बेल्ट है उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया तमाम लोगों को, और उन्होंने इतनी बड़ी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। अब यकीन मानिए, मैं और आप, हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, जब हम देखते हैं कि एक बैलेट पेपर के ऊपर वो ठप्पा लगाने जाते हैं और वहाँ पर एक ही नाम से 2 उम्मीदवार हों या एक ही इंतखाबी निशान के आज़ाद 2 उम्मीदवार हों, तो कितनी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं उनको। और उसके ऊपर जब उनको इलेक्शन कैंपेन करने का मौका भी ना मिला हो, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन करने का मौका नहीं मिला, वो अपना इंतखाबी निशान बता ही नहीं पाए लोगों को कि फलां हल्के के अंदर हमारे पास बैंगन है, फलां में जूती है, फलां में चिमटा है, फलां में चारपाई है, और जितने भी इर्द गिर्द आपके जो निशानात आपको नजर आते हैं खुलेआम, वो आपको उन्होंने बैलेट पेपर पे अलॉट किए। उसके बावजूद ये वोटर ने ऐसा कैसे कर दिया कि जाके ठप्पा उसी निशान पर लगाया। ये वो गुस्सा था, ये वो गम था जिसको बैलेट पेपर के जरिए उसने बताया कि अब हम आपको नहीं मानते। उसने बताया कि जो हमें डराया जाता था, जो धमकाया जाता था, अब हम नहीं डरते। बात इससे आगे निकल गई है, और इसी सूरत हाल में अब उन हलकों को जो मैनेज करते थे उनके लिए बड़ी तशवीश का बायस बन गया है। वो ये है कि जो पख्तून बेल्ट है उसने अक्सरियत दे दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अब उनकी हुकूमत बन रही है, और कोई भी चीज़ उनको नहीं रोक सकती वहाँ पर हुकूमत बनाने से। अब एक ऐसा सूबा पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जो कि एक हुकूमत बनाने जा रहा है, और जिसके
اس پارٹی کے انڈر رہتے وہ حکومت بنا رہا ہے جس میں پاکستان کا تمام پولیٹیکل سسٹم اس کے خلاف ہے اور تمام انتظامی سسٹم بھی اس کے خلاف ہے. تو یہ ایک بارڈر کی سی سچویشن بننے جا رہی ہے. یعنی ایک صوبہ آپ سے بالکل سیپریٹ ہو کے اپنے فیصلے کرے گا، اور جو تمام لوگ جو اشتہاری آپ نے قرار دیے ہیں جھوٹے مقدموں میں، وہ آپ سے چھپتے پھر رہے ہیں، ان کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ پر قیام کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ ان کو نہ پکڑیں. جس طرح حماد اظہر صاحب ہیں، وہ غائب ہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ کل وہ نکل رہے ہیں احتجاج کے اندر. پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. آپ ان کو منتشر کرنے کے لیے وہاں پر لاٹھی چارج کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہنگامہ آ رہی ہو، ایک بار پھر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پری پلانڈ قسم کا 9 مئی ہو. آپ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ صوبہ اپنی ایک علیحدہ حیثیت رکھنے جا رہا ہے پولیٹیکلی، اور اس صوبے کے اندر ایک ایسی جماعت کی حکومت آ رہی ہے جس کو آپ ریجیکٹ کرتے رہے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر جب آپ صورتحال کو دیکھیں گے اور اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بہت سے ٹیکنیکل مسائل کا سامنا ہوگا. اور وہ کیسے ٹیکنیکل مسائل ہوں گے میں زبان سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن وہ تمام تر مسائل جو ہے وہ آپ کو درپیش ہوں گے. دوسرا، اگر بات کر لی جائے، میں آپ کو دھاندلی کا جہاں پر بتایا تھا، تو دھاندلی کے حوالے سے جب بھی میرے مقتدر حلقوں کے اندر بات ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یار پری پول دھاندلی ہوتی ہے، پولنگ والے دن جو ہے وہ آپ 5 سے 10 ہزار ووٹ مینیج کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ لے لیں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں شہربانو قریشی، ان کے حلقے کی لے لیں کہ وہ 8,000 کی لیڈ سے ہاری ہیں. 12,000 ووٹ آپ نے ان کے حلقے کے اندر ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ ووٹ صحیح کاسٹ نہیں ہوا، اور یہ آپ کی نظر کے اندر صحیح کاسٹ نہیں ہوا. آپ نے وہاں پر اس کی تفصیلات نہیں پیش کی کہ یہ کیوں صحیح کاسٹ آپ کو لگتا ہے نہیں ہوا. اگر آپ اس کو بھی شامل کرتے ہیں تو پھر شاید وہ وہاں سے جیت جاتی ہیں. اس طرح یہ ہوتا ہے دھاندلی کا طریقہ، جس میں آپ 5-10 ہزار ووٹ آگے پیچھے کر لیتے ہیں. یعنی 10,000 اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ 5,000 ایک ایسے لیڈر کے حق میں ڈال دیتے ہیں جس کو آپ جتوانا چاہتے ہیں، اور جس کو آپ ہرانا چاہتے ہیں اس کا 5,000 ووٹ آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح کاسٹ نہیں ہوا. تو اس طرح دھاندلی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے گا وہ تمام حلقے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، فوراً طور پر جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو آپ کو لگا کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف یہ نشستیں جیت رہی ہے، اور اس کو وہ یہ روک نہیں پائے. وہ نشستیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جو آزاد امیدوار تھا جس کی حمایت پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی، اس کی لیڈ 30 سے 40 ہزار تھی. یعنی یہ بڑی لیڈ تھی، آپ اس کو مینیج نہیں کر پائے، آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا. پھر آپ نے کیا کیا؟ ابھی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو پاکستان کے اندر تقریباً 48 گھنٹے سے زائد کا وقت ہوا جا رہا ہے پولنگ ختم ہوئے ہوئے، لیکن آپ جو ہے اب تک انتخابات نہیں بتا پائے. ایسی کون سی مجبوری رہی، ایسی کون سی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ایسے کون سی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو اس بات پر مجبور کر رہی ہیں کہ آپ رزلٹ اناؤنس نہیں کر پا رہے آپ ابھی تک؟ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو پورے پاکستان سے رزلٹ کمپائل کرنا ہے، یہ تو ہر نیشنل اسمبلی کی جو کانسٹیٹنسی ہے اس کے اندر سے کمپائل ہونا ہے. ایک چھوٹا چھوٹا ایریا ہے جہاں سے آپ کو 3 سے 3.5 لاکھ لوگوں کے ووٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور وہ آپ نے رزلٹ مرتب کر دینا، اور اس کے لیے علیحدہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ وہ بھی نہیں کر پا رہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کل کی میٹنگ میں کیا ہوا. پرسوں ہی جب یہ نتائج آ رہے تھے تو بادشاہ سلامت تقریر کرنا چاہ رہے تھے رات کو 11 بجے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ بتا دیا گیا تھا. انہوں نے ان بے ساکھیوں پر بہت زیادہ اعتماد کر لیا تھا کہ اب میاں آوے ہی آوے، پر میاں کے ساتھ دھوکا ہو گیا، اور صورتحال یہ بنی کہ میاں صاحب کو واپس جانا پڑا. اور کل جب انہوں نے وکٹری سپیچ وہ کہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ وکٹری سپیچ کس طرح ہے، اس پہ انہوں نے بڑی کمپلین کی. میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بڑے شکوے کیے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اچھا نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو میاں صاحب نے کل ہی زرداری صاحب سے، پرسوں ہی جب یہ رزلٹ آنا شروع ہوئے تھے تو زرداری صاحب سے رابطہ شروع کر دیا تھا، اور پھر کل میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب کی. اب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب جن کو اپنا بچہ کہتے ہیں، زرداری صاحب ان کے گھر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور میاں صاحب جا کے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اس طرح کرتے ہیں، صدارت آپ رکھ لیں اور وزیر اعظم ہم بن جاتے ہیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ پنجاب بھی آپ رکھ لیں اور صدارت بھی آپ رکھ لیں، وزیر اعظم ہم بن جاتے ہیں. تو یہ وہ ڈیڈ لاک تھا جو نہیں ٹوٹ سکا، اور آج کی میٹنگ بھی پھر نہیں ہو سکی کیونکہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس یہ برائٹ چانس ہے
کہ وہ اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں. اگر اس بار وہ اپنا وزیر اعظم نہ لا سکے نون لیگ کے ساتھ مل کر, تو پھر آگے ان کو موقع نہیں ملنا اپنا وزیر اعظم لانے کا, کیونکہ دوبارہ یہ سچویشن نہیں بنتی. کیونکہ جس طرح عوام نے پہرا دیا اپنے ووٹ کا, اور ووٹ ڈالا ہے اور پھر اس پہ پہرا دیا ہے, آج بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ یہاں پر اس بڑی تعداد کے اندر کاسٹ ہوا تھا. 100 سے زائد پٹیشنز دائر ہو گئی ہیں مختلف حلقوں کے حوالے سے, اور پاکستان تحریک انصاف والوں کی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان صاحب کا جو آفیشیل پیج ہے اس پہ آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کو آ جاتا ہے کہ ان کے حمایت کس آزاد امیدوار کو حاصل ہے, حلقے کا نشان آ جاتا ہے کہ ان کو کون سا انتخابی نشان ملا ہے. پھر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ وہاں پر بھیجتے تھے تو آپ کو پولنگ اسٹیشن آ جاتا تھا. اب آپ اپنے حلقے کا جو کانسٹیٹنسی نمبر ہوتا ہے وہ لکھیں تو آپ کو فارم 45 اور فارم 47 آ جاتا ہے. وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں سے جیت گئے, آپ نے نقالوں سے ہوشیار رہنا ہے اور دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جو ادھر ادھر چیزیں چل رہی ہیں. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے, میاں صاحب ہارے ہیں ایک حلقے سے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشیل پیجز نے فارم 47 لگا کر لکھا کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے جیت گئے ہیں. لاہور سے تو وہ جیتے ہی ہیں, لیکن دوسرے حلقے سے جب وہ ہارے ہیں, اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار, میں خود ٹی وی چینل پر جب بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو نتائج آئے ہیں اس میں میاں صاحب ہار گئے ہیں, اور آفیشیل پیجز جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جیت گئے ہیں. تو میں جا کے اس پیج پر جا کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھا تو وہاں پہ تو میاں صاحب ہار گئے. جب میں نے وہ فارم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشیل پیج پر لگایا گیا تھا وہ دیکھا تو اس پہ ایڈیٹنگ کی ہوئی تھی, اور جو جیتے ہوئے ووٹ تھے وہ میاں صاحب کو ایڈٹ کر کے لگائے ہوئے تھے, یعنی اپنے ہی ووٹر کو دلاسا دینے کی کوشش کی گئی تھی. خیر ووٹر, مجھے ایک بات ایک اور سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون کو اتنا ووٹ یا دیگر جماعتوں کو پڑ کیسے گیا. آپ جس بھی شخص سے پوچھیں اپنے ارد گرد, چلے میں مانتا ہوں میرے ارد گرد شاید وہ حلقہ احباب ہو جس کو سپورٹ ایک پارٹی کے اندر ہو, میں اپنے حلقے سے باہر نکل کے بھی پوچھتا ہوں, اپنے دوستوں کے علاوہ بھی لوگوں سے پوچھتا رہا. میں کل کچھ بازار کے اندر واک کر کے کچھ دکانوں پر گیا, وہاں پہ لوگوں سے پوچھا گپ شپ لگاتے ہوئے کہ یار ووٹ کس کو دیا ہے. ہر بندہ پی ٹی آئی کا نام لے رہا ہے. تو پھر لوگ پریشان ہیں. جس طرح میں اون چودھری صاحب کے حلقے میں بھی کچھ دیر پہلے گیا, وہاں پہ ایک دو دوستوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار ہمیں اون چودھری کا تو پتہ ہی نہیں کون ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سمجھ نہیں آتی اس کو 1,70,000 ووٹ کیسے پڑ گیا. اور وہاں سے جو شخص ان کے مد مقابل تھا اس کو پوری دنیا جانتی ہے, پورے پاکستان اس کو جانتا ہے. وہ ایک بہت ہی مایہ ناز وکیل ہیں, اور ان کو آپ نے شکست دے دی. اور کیونکہ خان صاحب نے وکلا کو اب یہ دے دیے ہے قلم دان اپنا, تو وکلا اب اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کر لیں گے. اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا کیا موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف اب کیونکہ یہ اگر مگر کی سچویشن ابھی بھی ہے, بڑے قانون دان جن سے ہماری جب بات ہوتی ہے جو قانون کو جانتے ہیں, تو کوئی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی اسمبلی کے اندر نہیں جا سکتی, اور کچھ کہتے ہیں کہ ان سے بلے کا نشان لیا گیا ہے, وہ بطور پارٹی جا سکتے ہیں. اور یہ کیونکہ کنفیوژن ایک موجود ہے, اور جس طرح کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہماری ریاست ہے اس کا کردار چل رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ بطور جماعت بیٹھنا چاہیں گے پارلیمنٹ کے اندر تو پھر ایف اینڈ بٹ لگا کر ان کو تنگ کیا جائے گا. تو اگر پاکستان تحریک انصاف آزاد حیثیت کے اندر ہی رہتی ہے اور کسی پارٹی کے انڈر, کسی پارٹی کے امبریلا, کسی بھی پارٹی کی چھتر چھایا کے اندر نہیں جاتی, تو پھر اگر فرض کریں نیشنل اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف کے پاس 130 سیٹیں ہیں, تو پھر وہ 130 ہی رہیں گی, ان کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی, جس کا ان کو نقصان ہوگا, اور اس نقصان کے بعد پھر حکومت بناتے ہوئے ان کو مسئلہ ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 آپشنز ایسی موجود ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے وہ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو ان کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی. اب اس کے اندر ایک جو پارٹی ہے وہ مسلم لیگ ضیاء کی ہے, جس نے ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے اور ایک پنجاب اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے, یعنی دونوں جگہ اس پارٹی کی موجودگی ہے, تو دونوں جگہ یہ اس پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے جا سکتے ہیں, اور اس طرح وہ اپنی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور مجلس وحدت المسلمین دوسری ایسی پارٹی ہے جس کے ساتھ 2014 سے پاکستان تحریک انصاف کا الحاق چل رہا ہے, اور یہ ایک مذہبی جماعت ہے, یہ اہل تشیع مکتبہ فکر کی جماعت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے جن حلقوں سے ان کے رہنما اس بار انتخابات لڑ رہے تھے, اپنے آزاد امیدوار وہاں سے کھڑے نہیں کیے, ان کے ساتھ الیکشن کے اندر اتحاد بھی کیا, اور انہوں نے بھی ایک سیٹ جیتی ہے. ان کے حمید حسین صاحب ہیں NA 37 قرم سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت کر یہ قومی اسمبلی کے اندر آ رہے ہیں, اور PP 18 راولپنڈی سے
اسد عباس صاحب ہیں ان کے رہنما، جنہوں نے پنجاب اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے. تو یہ ایک ایسا آپشن موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، جن کے ساتھ یہ مل کر اسمبلی کے اندر آ سکتے ہیں اور ریزرو سیٹس بھی سیکھ سکتے ہیں. اب جس طرح پنجاب اسمبلی کے حوالے سے میں بات کروں تو پنجاب اسمبلی کی ٹوٹل 297 جنرل سیٹیں ہیں، 66 ریزرو خواتین کی سیٹیں ہوتی ہیں اور 8 نان مسلم سیٹس ہوتی ہیں. اسی طرح مجلس وحدت المسلمین ایک ایسی جماعت ہے جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو پہلے بھی یہ مشورہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ الحاق کر لیں، کیونکہ یہ مذہبی جماعت ہے، اور مذہبی جماعت خاص طور پر وہ جو کہ ایک ایسے فقہ سے تعلق رکھتی ہے، اس پر ریاست ہاتھ ڈالتے ہوئے پریشان ہوتی ہے. جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اگر پاکستان تحریک انصاف کسی جماعت کے ساتھ الحاق کر کے، یا ان کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی جا سکتی ہے، تو 24 ان کو مزید نشستیں مل جائیں گی خواتین کی، تو اس طرح وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گی. تو اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ عمران خان خود موجود نہیں ہے اس وقت عملی سیاست کے اندر، اور ان سے مشاورت کرنے بھی نہیں دی جاتی، جیل کے اندر ان سے ملاقات بھی اگر نہیں کرنے دی جاتی ان کے وکلاء کو، تو پھر جو ان کے وکلاء موجود ہیں ان کو بڑی سمجھداری سے کھیلنا ہوگا. اور یقینی طور پر عمران خان صاحب نے انتخابات کے بعد کے کیا فیصلے ہوں گے وہ پہلے سے اپنے وکلاء کو بتا دیے ہوں گے، اپنی بہنوں کو بتا دیے ہوں گے، اپنے ان لوگوں کو جن پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو بتا دیے ہوں گے. تو بڑی سمجھداری سے چلنا ہے. پرامن احتجاج ہو رہا ہے اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے. اگر آپ کے حلقے کے اندر ایسی صورتحال موجود ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے، تو آپ بھی اس پرامن احتجاج کا حصہ بنیں. انشاءاللہ اور بہت سی انفارمیشن ہے، اس کے ساتھ ایک علیحدہ ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.